चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं अपने मालूमाती प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, कुरान टाइम हमारे प्रोग्राम का नाम है। इस प्रोग्राम में क्या होता है, इस प्रोग्राम में सेगमेंट्स होते हैं जिससे हम कुरानी मालूमात को हासिल करते हैं। पैगामात कुरान यानी मैसेजेस ऑफ कुरान जो है वो भी हम सुनते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा एक सेगमेंट होता है और इसके अलावा शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक सेगमेंट होता है जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कुरान पाक में बयान की गई है वो हम सुनते हैं। और इसके अलावा भी बयान नुज़ूल भी सेगमेंट है। आपको एक कुरानी वाक़या भी सुनाया जाएगा। हमारे साथ ग़ुलाम इलियास मदनी भाई भी मौजूद हैं इंशाअल्लाहुल करीम। इनसे एक वाक़या भी सुनेंगे और इसके अलावा भी मालूमात हम हासिल करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको एक प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है। सुब्हानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत हमने सुन ली है। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ और पहले सेगमेंट में हम तिलावत भी सुनेंगे, तिलावत के बाद उसका तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم۔ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 98 की हमने तिलावत सुनी। अब इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। जो कोई अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत हमने सुनी, साथ में उस आयत का हमने तर्जमा भी सुन लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। बच्चों, अल्लाह पाक पारा 2 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 में इरशाद फरमाता है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हुआ करो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या मैसेज दिया है, आइए सुनते हैं।
بہت ہی پیاری یہاں پر تلاوت کی گئی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پانچوں نمازیں ادا کریں۔ بالخصوص جو اس میں ذکر ہوا وہ عصر کی نماز کا ہوا، والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز عصر کی نماز کا ذکر ہوا۔ تو پانچوں نمازیں فرض ہیں، ہمیں پانچوں ہی پڑھنی چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ جو بھی نماز کی شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، ہمیں پانچوں نماز پڑھنی چاہیے، تمام نمازوں کو قائم کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، والدین سرپرست اگر سن رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اب خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اب بچوں کو نماز کا پابند کس طرح بنایا جائے، اس میں یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سیکھنا کیا چاہیے بلکہ کر کے دکھانا چاہیے۔ ہم اگر نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو بولتے رہیں کہ بچوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ والدین کو تو نہیں دیکھ رہے، ہے نا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو جو اس کے ساتھ اس کے والد صاحب تھے وہ کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے۔ اچھا، ان کے ساتھ جو بچہ تھا، ان کا جو بچہ تھا بیٹا، وہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا۔ تو اس شخص نے اس کے والد صاحب سے وہ ملے، کہا ہم تو اپنے بچوں کو بول بول کر تھک جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے ہے تو پروگرام بچوں کا، لیکن ظاہر سی بات ہے والدین نے ہی بچوں کی تربیت کرنی ہے، سکھانا ہے، اور سیکھنے کا سلسلہ ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی، اس وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں واقعہ۔ ان کے والد صاحب اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بچوں کو بول بول کے تھک جاتے ہیں، وہ تو نہیں پڑھتے، آپ کا بچہ کس طرح کتاب پڑھ رہا ہے؟ تو بڑا ہی پیارا جواب نہال بھائی اس بچے کے والد نے دیا جو کتاب پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے بس معاملہ ہی یہی ہے کہ آپ بولتے ہیں اور میں بولتا نہیں، میں کر کے دکھاتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، میں بچے کو بولتا نہیں ہوں، میں خود کتاب پڑھتا ہوں، تو بچہ بھی خود کتاب پڑھتا ہے۔ میں خود قرآن پڑھوں گا تو میرا بچہ بھی قرآن پڑھے گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو میرا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، میں خود نماز پڑھوں گا تو ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، والدین سرپرست، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں میسیج دیا قرآن میں، ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، پانچوں نمازیں ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اور شام میں چونکہ بعض لوگ آفس سے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یا گھر میں کوئی کام کاج ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ لوگ اس وقت آنکھ لگا لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور پیارے بچوں، ہمیں بھی نماز کی کیا کرنی چاہیے؟ پابندی کرنی چاہیے، ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، چاہے ہم ٹیوشن جا رہے ہوں، ٹیوشن کا وقت ہو، چاہے اسکول کا وقت ہو، مدرسے کا وقت ہو، ہمیں چیز کھانی ہو، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، نماز ہمیں وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ تو آج نیت کر لیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی، پیارے پیارے بچوں، آپ سب بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو کہیں یقیناً کائنات میں ہر شخص پر اللہ پاک کے بہت احسانات ہیں، کائنات میں ہر بندے پر اللہ پاک کے بہت احسانات ہیں، اور ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، ہم پر اللہ پاک کے
اور احسانات ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے ہم پر اتنے سارے احسانات ہیں، ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا، ان احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ پاک نے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، تو اس پر تو ہمیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کریں نا پیارے بچوں، کتنے سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر، کہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کی ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جب ذرا غور کریں، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحت و سلامتی نصیب فرمائے، تندرستی نصیب فرمائے، لیکن حدیث شریف بھی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 2 چیزوں کو غنیمت جانو، ایک صحت کو اور دوسرا فراغت کو۔ تو اللہ پاک نے جو اتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں ایک صحت دی ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ کچھ لوگوں کو پیارے بچوں پتہ ہے آپ کو، سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، پتہ ہے، بیچارے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، کچھ بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، آکسیجن لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں کتنا بڑا اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ ہم بغیر آکسیجن کے سانس لے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے درختوں سے ہمیں آکسیجن دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کا کتنا بڑا ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے آنکھوں سے دیکھنا، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی، اس اللہ پاک کے اس احسان پر بھی ہمیں رب تعالیٰ کا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، جو اللہ پاک کے ہم پر احسان ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، ذہن بنا لیں، بعض دفعہ بندہ شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کے الفاظ وہ ادا کرتا رہتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، ارے یہ چیز مل جاتی، ارے وہ چیز مل جاتی، ارے یوں ہو جاتا، یوں شکوہ کرتے ہیں کچھ لوگ۔ نہال بھائی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں دھوپ اتنی ہو رہی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، مجھے گاڑی نہیں ملی، میرے پاس کار نہیں ہے، میرے پاس اے سی نہیں ہے، گرمی اتنی ہے، ارے پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، ارے بسوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، ارے میں پیدل چل کے اتنی دور جاتا ہوں، میرے پاس کار نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کیوں شکوے زبان پر رہتے ہیں۔ لیکن ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم ذرا یہ تو غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی ہیں نا۔ کچھ لوگ تو ایسے تو جن کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہوتی، کچھ بچے بھی شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نئی بوٹل نہیں ہے، نیا پینسل باکس نہیں ہے۔ ہاں، کچھ یوں بعض دفعہ بچے بھی اسکول میں، مدرسے میں، ٹیوشن میں بھی شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے بچوں، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے آیت میں ترجمے میں سنا، تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ پاک کے ہم پر احسانات ہیں، ہمیں تو بہت سارے احسانات ہم پر اللہ پاک کے ہیں، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج سے سب بچے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ پاک کے احسانات کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ زبان پہ شکوہ شکایت نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، کہ زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میسج آف قرآن ہمارا سیگمنٹ تھا۔ ہمیں قرآنی آیات کے جو میسیجز ہیں وہ آج بھی بتائے گئے۔ نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چلی۔ اس کی اہمیت پتہ چلی، نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چلی۔ خاص طور پر جو ہے وہ عصر کی نماز بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، عصر کی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کریم اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ کریم اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج بھی ماشاءاللہ ہم نے میسیجز سنے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے
قرآن پاک کی آیات سجدہ کے بارے میں کہ آیات سجدہ قرآن پاک کی کس سورت کی کون سی آیات میں ہے۔ تو بچوں اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک میں ٹوٹل 6666 آیات ہیں اور ان میں سے آیات سجدہ صرف 14 ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ آیات قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے، اور ہاں ساتھ میں آپ کو آیت نمبر بھی بتاتے ہیں۔ پہلا سجدہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 206، دوسرا سجدہ سورۃ الرعد آیت نمبر 15، تیسرا سجدہ سورۃ النحل آیت نمبر 49، چوتھا سجدہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 تا 109، پانچواں سجدہ سورہ مریم آیت نمبر 58، چھٹا سجدہ سورہ حج آیت نمبر 18، ساتواں سجدہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، آٹھواں سجدہ سورۃ النمل آیت نمبر 25-26، نواں سجدہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 15، دسواں سجدہ سورۃ الصاد آیت نمبر 24-25، گیارہواں سجدہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37-38، بارہواں سجدہ سورۃ النجم آیت نمبر 62، تیرہواں سجدہ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 20-21، چودہواں سجدہ سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ یہ وہ 14 آیات سجدہ ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن میں کیا ہے یہ آپ پیکج دیکھ رہے تھے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کی جو آیات سجدہ ان کے بارے میں ہمیں اس پیکج میں بتایا گیا۔ مزید کچھ انشاءاللہ الکریم ہم سید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں نہال بھائی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ یہ تو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس میں جو نا ایک بہت پیاری بات بھی میں آج بتانے لگا ہوں آیات سجدہ کے تعلق سے۔ ایک تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، حنفیوں کے نزدیک جو 14 آیات سجدہ ہیں وہ اس پیکج میں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ قرآن پاک میں وہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ قرآن پاک میں ان آیات سجدہ کو پڑھے تو اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیات سجدہ کے تعلق سے میں بڑی ایک اہم چیز بیان کرنے لگا ہوں۔ بعض دفعہ ویسے مسلمان کے لیے اس کا جو اہم مقصد ہے وہ ایمان کی سلامتی ہونا چاہیے، وہ سرکار علیہ السلام کا سچا عاشق رسول بن جائے، یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ مدینہ شریف، مدینہ پاک کی مکہ مکرمہ کی اس کو باادب باذوق حاضری نصیب ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی جائز آپ کے مقاصد ہیں، آپ کا جائز مقصد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے جائز مقصد آپ میں کامیابی مل جائے، ہے نا پیارے بچوں۔ بعض دفعہ جو حافظ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کا حفظ قرآن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو ناظرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، ہے نا، اسکول میں، ٹیوشن میں، دیگر جگہوں پر بھی امتحانات کا سلسلہ رہتا ہے۔ یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، جائز مقصد ہو، اچھا مقصد ہو، نیک مقصد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے، تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت جلد 1 میں آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص 14 آیات سجدہ کو ایک ہی مجلس میں پڑھے، غور سے سنیے گا، بڑا ایک بہترین آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں عثمان بھائی، نسخہ دینے لگا ہوں آپ کو بڑا ہی بہترین، جو آپ کے اچھے نیک مقاصد ہوں اس میں کامیابی کے لیے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کے لیے بھی، کہ 14 آیات سجدہ کو بندہ ایک مجلس میں پڑھے، اور اس کے بعد جو آیات سجدہ کا جو اس نے سجدہ کرنا ہے اس نے، وہ سجدہ تلاوت کرے، اسی مجلس میں سجدہ تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہار شریعت جلد 1 میں لکھا ہے۔ تو بہت ہی پیاری بات ایک یہ ہمیں ملے گی۔ بعض دفعہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی میری نوکری لگ جائے، ہے نا، رزق حلال کمانا اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو یہ بھی ثواب کا کام ہے نا۔ تو نوکری کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے، پرموشن چاہتے ہیں، اور دیگر بھی مقاصد ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن میں کیا ہے یہ سیگمنٹ ہمارا چل رہا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم یعنی چاندی کے سکے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیے، اور ان میں سے 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں اور 10,000 چھپا کر اور 10,000 ظاہر کر کے خرچ کیے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ جو رات میں اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب اللہ پاک کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا ہم نے شان نزول اپنے سیگمنٹ بیان نزول میں سنا کہ ایک قول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی یہ آیت، اور ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم سٹوری سنیں گے، ایک قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ تو پیارے بچوں، آج بھی ہم ایک واقعہ سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کے واقعات سن رہے تھے۔ آج جو ہمارا ایک واقعہ ہے، یہ ایک نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ۔ جی ہاں، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بہت ہی پیارا اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے جسے میں کہوں گا کہ بچے بڑی دلچسپی لے کر سنیں گے، توجہ رہے گی، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی بھی بڑی توجہ رہے گی اور سن کر حیرت بھی ہوگی۔ تو سنیے پیارے بچوں، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اللہ پاک، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو مرنے کے بعد مردوں کو کس طرح اللہ پاک زندہ فرمائے گا، زندہ کرے گا، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ مردوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ زور سے بولیے، کیا چاہتا ہوں؟ میں اطمینان چاہتا ہوں، اور یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ بھائی جب ایک بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، تو وہ دوبارہ کس طرح سے اٹھے گا، وہ دوبارہ کس طرح زندہ ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ پاک، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، تم 4 طرح کے پرندے پالو۔ کیا کرو؟ 4 طرح کے پرندوں کو پالو۔ کوئی پرندے 4 طرح کے لے لو اور انہیں پالو، اور پھر اس کے بعد انہیں ذبح کرو۔ کیا کرو؟ انہیں ذبح کرو،
اور پھر ان کا قیمہ بنا دو. کیا کرو؟ ہاں، انہیں کھلاؤ پلاؤ، انہیں کھلاؤ پلاؤ، اور 4 طرح کے پرندے پالو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، اور پھر انہیں ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر جو تمہارے آس پاس کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر ان کا قیمہ رکھ دو. قیمہ بنانے کے بعد پہاڑوں پر قیمہ رکھ دو، اور پھر تم انہیں پکارنا تو وہ تمہارے پاس دوبارہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے. پھر تم دیکھنا کہ اللہ پاک کس طرح ان کو زندہ کرتا ہے. پھر پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 4 طرح کے پرندے لیے. کتنی طرح کے؟ 4 طرح کے. اس میں سے ایک مرغ تھا، ایک گدھ تھا، گدھ، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا. کیا کہتے ہیں؟ پہلا کون سا تھا؟ مرغ. دوسرا گدھ، تیسرا کبوتر، چوتھا مور. ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 طرح کے پرندے لیے اور انہیں خوب کھلایا پلایا. کچھ عرصے تک انہیں خوب کھلایا پلایا، اور پھر ایک دن ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیا. ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جو ان کا سر تھا، ان 4 پرندوں کا، کبوتر کا، مور کا، گدھ کا، مرغ کا، ان 4 کے جو سر تھے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے. 4 کے سر اپنے پاس رکھ لیے. اب ان کا کیا کیا؟ قیمہ کر دیا، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا دی، قیمہ کر دیا. اور قیمہ کرنے کے بعد ان کو پہاڑوں پہ رکھ دیا. پہاڑوں پہ جو قریب قریب کے مختلف پہاڑ تھے ان کی جو چوٹی تھی پہاڑوں پر ان کا قیمہ رکھ دیا. قیمہ رکھنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام سب کا قیمہ رکھ چکے تھے، کھڑے ہوئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ پاک کس طرح زندہ کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سر اپنے پاس رکھ لیے. اب آواز لگائی، اے مرغ. جیسے ہی مرغ کو آواز لگائی، پھر دوسری آواز لگائی، اے کبوتر، اے مور، اے گدھ. جیسے ہی ان پرندوں کی آواز لگائی تو جو ان کا قیمہ تھا وہ اڑنا شروع ہوا، پہاڑوں پہ سے اڑنا شروع ہوا. اور جو قیمہ تھا اس سے جو کبوتر تھا وہ کبوتر بن گیا، جو گدھ تھا وہ گدھ بن گیا، اور جو مرغ تھا وہ مرغ بن گیا، جو مور تھا وہ مور بن گیا. اب وہ بن گئے. اب وہ اڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگے، لیکن ان کے سر نہیں تھے. کیوں؟ ان کے سر کیوں نہیں تھے ان کے؟ ہاں بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان 4 پرندوں کی جو سر تھے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، ہے نا. اب جو گوشت تھا وہ تو جڑ گیا آپس میں، وہ زندہ ہو کے اڑ کے آنے لگے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. اور جب ان کا سر لگ گیا، وہاں پہنچے، ان کا سر جڑ گیا تو وہ دانا چگنے لگ گئے اور دانا کھانے لگے. اور جو مور تھا وہ اپنی آواز میں، اپنی جو اس کی زبان تھی اس میں بات کرنے لگا. جو گدھ تھا وہ اپنی زبان میں بات کرنے لگا، جو مرغ تھا وہ اپنی زبان میں بات کرنے لگا، جو کبوتر تھا وہ اپنی زبان میں. تو دیکھا پیارے بچوں کس طرح سے اللہ پاک نے ان مردوں کو زندہ کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر، مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو بڑا ہی ایک انوکھا واقعہ بیان کیا گیا کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے، جو پرندے تھے یہ کس طرح سے یہ زندہ ہوئے، تو یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے. اور آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بک دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور پیارے بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹوری، یہ واقعہ آپ ایسی ہارڈ کاپی میں پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں.
تو یقیناً آج کا واقعہ پیارے بچوں آپ کو پسند آیا ہوگا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو ذرا بچوں یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پرندوں کو پالا تھا؟ کون بتائے گا؟ ارے کون بتائے گا؟ کون؟ آپ بتائیے، جی بتائیے۔ مرغ، جی گدھ گدھ اور جی مور، کبوتر۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ کون بتائے گا کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا کیا کیا تھا ذبح کرنے کے بعد؟ آپ بتائیے جی۔ قیمہ بنایا تھا، قیمہ بنانے کے بعد کیا کیا تھا؟ پہاڑوں پر رکھ دیا تھا ان کا قیمہ۔ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، ہے نا، جو قریب قریب کے پہاڑ تھے ان پر ان کا قیمہ رکھ اور دیا ان تھا، کا سر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ان کا سر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اچھا اب یہ کون بچہ بتائے گا کہ وہ کس طرح زندہ ہو کر آئے واپسی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جی آپ بتائیں۔ آواز لگائی تھی۔ بیٹا کیا آواز لگائی تھی کہ آ جاؤ دانا لے لو؟ کیا آواز کیا تھی؟ ادھر آؤ۔ ادھر آؤ۔ جی آپ یہ نیکسٹ آپ کے برابر والے ان کو دیجئے۔ جی کیا کہا تھا؟ نام لیے تھے، نام لیے تھے، کیا کیا کس طرح؟ اے مرغ، اے کبوتر، اے گرد، اے مور۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے واقعہ سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پرندوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ ہم نے سنا، اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں تو وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے، عجائب القرآن مع غرائب القرآن۔ تو یہ آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ میرے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار، اور قرآن پاک کی سورتوں کے نام ہم اس سیگمنٹ میں یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنی پہلی ایپیسوڈ سے۔ آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ کون سی ایپیسوڈ ہے؟ آج 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو شروع کے 20 نام ہم قرآن کریم کی سورتوں کے یاد کر چکے ہیں۔ ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 میں سے 20 صورتوں کے نام جو ہمارا بچے ریگولر پروگرام دیکھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو انہیں 114 میں سے 20 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہوں گے۔ اب آئیے مزید 5 صورتوں کے نام یاد کرتے ہیں۔ آج کی جو ہم صورتوں کے نام یاد کریں گے ان میں سے سب سے پہلے ہم یاد کر رہے ہیں سورۃ الانبیاء۔ کون سی سورت؟ جی میرے ساتھ مل کے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ صورتوں کے نام یاد ہو جائیں گے۔ سورہ انبیاء، پھر اس کے بعد سورہ حج، سورہ حج، پھر سورہ مؤمنون، سورہ مومنون، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، سورہ نوح نہیں، سورہ نور، جی سورہ نور، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، پھر سورہ نور، پھر اس کے بعد ہے سورہ فرقان، سورہ فرقان، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، اور آخر میں سورہ فرقان۔ جی یاد ہوئے نام؟ انس بھائی کو یاد ہو گئے نام؟ مائک پہنچائیے انس بھائی کی طرف۔ سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، سورہ فرقان۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے ترتیب کے ساتھ 5 صورتوں کے نام سنا دیے ہیں ماشاء اللہ۔ انس بھائی نے سنا دیے، اب اور کسی کو یاد ہوئے؟ آپ سنائیں محسن بھائی۔ سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، سورہ فرقان۔ ماشاء اللہ، ایک بار پھر سے یاد کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سے سنیں گے نام۔ سورہ انبیاء، انبیاء، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ حج، سورہ حج،
حج سورہ مؤمنون سورہ مؤمنون سورہ مؤمنون سورہ مؤمنون سورہ نور سورہ نور سورہ نور سورہ نور اور سورہ فرقان سورہ فرقان سورہ انبیاء سورہ حج سورہ مؤمنون سورہ انبیاء سورہ حج سورہ مؤمنون سورہ نور اور سورہ فرقان سورہ نور سورہ فرقان جی عثمان بھائی سنائیں گے سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، سورہ فرقان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی آپ سنائیں گے ماشاء اللہ مائک دیجیے سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ سورہ نوح ہے یا سورہ نور ہے سورہ نور، سورہ نور اور پھر سورہ فرقان۔ فرقان ماشاء اللہ اب آپ سنائیں گے جلدی سے سنائیں سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، سورہ انبیاء، سورہ سورہ فرقان فرقان۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچوں یہاں پر تو جو بچے موجود ہیں انہیں یاد ہو گئے صورتوں کے نام ہم نے سن بھی لیے ہیں جو گھر پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اگر آپ کو ان صورتوں کے نام یاد ہو گئے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو سنائیں اپنی بہن کو سنائیں اپنی والدہ یا ابو جان کو سنائیں آپ انشاءاللہ کریم آپ بھی پھر جیسے ریپیٹ کرتے رہیں گے نام تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہم اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں پیارے بچوں سورہ والدعا یہ پوری سورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے سورہ والدعا اور خاص طور پر اس سورت کی شروع کی 2 آیات میں تو بڑے ہی نرالے انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو چاشت کے وقت کے ساتھ اور مبارک زلفوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی ہے اللہ پاک پارہ نمبر 30 سورہ والدعا میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے پیارے بچوں حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والدعا سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم اور واللیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ یعنی کالی زلفوں کی قسم مراد ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم یعنی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں شمس اور دوحا فرما کر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے چہرے کی قسم یاد فرمائی ہے اور واللیل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خمدار یا زلفوں کی قسم یاد فرمائی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے آمین آمین ماشاء اللہ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سورہ دوحا نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ دوحا میں نعت بیان کی گئی جیسا کہ ہمارے عثمان بھائی نے بتایا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر بھی پڑھا کہ ہے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے ہی عثمان بھائی نے جب یہ شروع کیا تو انہوں نے پوری ایک تمہید باندھی اور کہا کہ سرکار علیہ السلام کی ہم جو نعت بیان کرتے ہیں اور جو قرآن کی صورت آئی ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی آیت سنائی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ایک نعت گویا کہ بیان کی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ ہم نے سنا اور اس سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوئی امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس سیگمنٹ کو غور سے سنا ہوگا آپ کو بھی بہت کچھ پتہ چلا ہوگا اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم
माशाल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए कुरान सीखें हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है और इस सेगमेंट में आपको पता है कि एक्टिविटी होने वाली है और एक्टिविटी का क्या तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे टीम ए से हमारे साथ मौजूद है। नाम बताएं पहले। उवैस। टीम ए से हैं उवैस भाई, टीम बी से हैं हमारे अनस भाई। कौन सी टीम जीतेगी? टीम बी या टीम ए? कुछ बच्चे कह रहे हैं टीम ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टीम बी। चले खैर, अब तरीक़ेकार ये है, इस मदनी चैनल के नाज़रीन भी यूँ सोच लें, बना लें कौन जीतेगा, है ना, तो वो भी सोच के रखें। या फिर हाँ, दूसरे ए टीम या बी टीम। चले कितने सवालात करेंगे? टोटल सवालात कितने होंगे? 6 सवाल। टोटल 6 सवाल होंगे। 6 से और एक सवाल के कितने नंबर होंगे? 1 नंबर। 1 नंबर मिलेगा। ज़बरदस्त। चले माशाअल्लाह। उवैस भाई और अनस भाई, आप दोनों मुकाबले का तरीका सुन लें। तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप नंबर 1 पे देखें, आपके पास लिखा हुआ है कुरान पाक की 5वीं सूरत का नाम बताएं। हमारे उवैस भाई के पास लिखा हुआ है 5वीं सूरत और अनस भाई के पास है 6ठी सूरत का नाम बताना है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस भी हैं, सूरह आराफ, सूरह माइदा और सूरह निसा। अनस भाई के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो आपको जो ऑप्शन सही लगे आपने वो निकालना है और नंबर 1 के आगे लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल आयतें, यानी मिसाल के तौर पे कुरान पाक की 5वीं सूरत है सूरह माइदा, तो आपने उसकी टोटल आयतें बतानी है। 3 जो ऑप्शन है उनमें से निकाल के आपने लगा देना है। टोटल अल्फाज कितने हैं वो आपने निकाल के लगा देने हैं। समझ में आ गया तरीक़ेकार? और जो सवाल है उसके सामने के जो 3 ऑप्शंस हैं उन्हीं में से उसका एक दुरुस्त जवाब होगा, ठीक है। यानी आपसे टोटल 6 सवाल किए गए हैं और उन 6 सवालात के आपके सामने 3 ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें से आप कोई भी जो आपको लगे कि ये दुरुस्त है वो उठाकर आपने उसके सामने पिन कर देना है। बहुत ही इजी है, ठीक है। और इसका कोई वक्त है या 2 घंटे 3 घंटे, क्या कुछ? 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट 120 सेकंड। वाह, 2 मिनट आपको मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि पहले भी कर लें, लेकिन सही होना चाहिए। जो पहले करेगा वो नहीं जीतेगा, जो सही करेगा वो मुकाबले का विनर होगा, ठीक है। शुरू करें जी, टाइमर भी शुरू करते हैं, आप लोग भी शुरू हो जाए। कुरान पाक की 5वीं सूरत का नाम लगाना है उवैस भाई ने और 6ठी सूरत का नाम लगाना है हमारे अनस भाई ने। दूसरा हाथ भी यूज़ कर सकते हैं अनस भाई। आप भी प्यारे बच्चों गौर करें और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें। देखिए कौन जीतता है। सवालात को आपके सामने भी हैं, आप भी लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है क्या नहीं है। आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे ऑप्शन और सवालात। उवैस भाई ने 3 जवाबात लगा दिए हैं, अनस भाई ने 2 लगाए हैं। हो सकता है इनके लिए दुआ भी हो रही हो, जो इनके घर वाले इस वक्त देख रहे हों, बच्चों के दुआओं का भी सिलसिला हो कि भाई हमारा बच्चा जीत जाए, हमारे बच्चे के जवाब दुरुस्त हो जाए। जी अनस भाई, हम्म 1 मिनट इनका ख़त्म हो चुका है और दूसरा मिनट जारी है। जी अनस भाई भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। जी अनस भाई हो गया। अब आप लोग कुछ चेंजिंग करना चाहें तो अभी टाइम है, कर सकते हैं आप लोग चेंजिंग। सही है। फाइनल है आप लोगों की तरफ से, ज़रा आखिरी नज़र देख लें। अनस भाई ने तो फाइनल कर दिया। उवैस भाई फाइनल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अब देखते हैं कितने जवाबात आपने दुरुस्त दिए हैं और कितनी आपसे गलतियाँ हुई हैं। उवैस भाई से पहला सवाल था कि कुरान पाक की 5वीं सूरत का नाम बताना है और आपने चिट लगा दी है सूरह माइदा की। सूरह माइदा है 5वीं सूरत, देख लें। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपने बताना था टोटल सूरह माइदा में आयतें कितनी हैं। आपने पर्ची लगाई है 120 की। 120 आयतें शायद, कंफर्म नहीं है, चेंज कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, नहीं करना। चले माशाल्लाह 120 आपका ये भी जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स हो गए? माशाल्लाह 2 पॉइंट्स हो गए हैं। टोटल अल्फाज कितने हैं सूरह माइदा में, तो वो आपने बताए। कितने बताए? 3480। ये आपसे गलती हो गई है, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 3166, यानी 3166। तो आपसे गलती हो गई है। तीसरे जवाब में आपके पास दुरुस्त जवाब मौजूद था, लेकिन आपने इंतखाब करने में गलती कर दी। अगला सवाल आपसे था कि टोटल हरूफ आपने बताने हैं कि सूरह माइदा में टोटल हरूफ कितने हैं। आपने लगाए हैं 12424
64 لگائے ہیں، جبکہ اس کا درست جواب میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 12,464. درست مان لیں آپ کا جواب؟ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ درست جواب ہے ماشاءاللہ. اگلا آپ سے سوال ہے کہ ٹوٹل رکوع آپ نے بتانے تھے اور آپ نے لگائے ہیں ٹوٹل رکوع آپ نے لگائے ہیں 20، جبکہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اس کے سورت کے ٹوٹل رکوع ہیں 16. پھر آپ سے سوال تھا کہ سورت کہاں نازل ہوئی، مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں یا دونوں شہروں میں؟ آپ نے ٹیگ لگایا مکہ پاک کا، تو اس میں بھی آپ سے غلطی ہو گئی. یہ سورت ہے مدنی سورت. کون سی سورت ہے؟ مدنی سورت، یعنی مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے. تو کتنے جوابات آپ کے درست ہیں؟ 1 2 3. ماشاءاللہ 3 آپ کے جوابات درست ہیں. جی کتنے پوائنٹ ملیں گے ہمارے اویس بھائی کو؟ 3 پوائنٹس ملے ہیں ٹیم اے کو. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. انس بھائی کی طرف آتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی 6ٹھی سورت کا نام لگانا تھا اور آپ نے لگا دیا سورہ انعام کا. 5ویں سورت تو سورہ مائدہ ہے. اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ انعام. پکا؟ کنفرم؟ فائنل؟ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پھر آپ نے بتانا تھا سورہ انعام میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں. آپ نے کیا ٹیگ لگایا ہے؟ 165 کا، جبکہ درست جواب بھی 165 ہے. تو آپ کا یہ پوائنٹ ملا ہے، آپ کا جواب درست ہے. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ نے بتانے تھے اور آپ نے لگایا ہے 3100. 3100 یہی درست؟ پتہ نہیں، تکا لگایا. چلے ماشاءاللہ آپ کا تکا کام کر گیا اور آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال تھا سورت کے ٹوٹل حروف بتانے ہیں اور آپ نے لگائے ہیں کتنے؟ 12,935. اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے ماشاءاللہ. سورت کے ٹوٹل رکوع بتانے تھے لیکن اس میں آپ سے غلطی ہو گئی. سورت کے ٹوٹل رکوع ہیں 20 اور آپ نے ٹیگ لگایا ہے 40 کا، تو آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا ہے کہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ پاک میں، اور یہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی. یہ سورت ہے مکی سورت اور نازل ہوئی ہے کہاں پر؟ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہمارے اویس بھائی کے ہوئے کتنے پوائنٹس؟ اور ہمارے انس بھائی کے 4 پوائنٹس. ماشاءاللہ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی ونر ٹیم ہے ٹیم بی. ہمارے انس بھائی نے مقابلے کو جیت لیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، مزیدار سی ایکٹیویٹی ہوئی، معلوماتی ایکٹیویٹی ہوئی، اس سے ہمیں معلومات بھی حاصل ہوئی ہے الحمدللہ عز و جل. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.